बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर, द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हमीद। रिलेक्टेंट मीन्स बेचैन, रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट मीन्स बेचैन बुनियाद परस्त। अब फंडामेंटलिस्ट पर्सन कौन होता है? लाइक समवन हु बिलीव्स इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अ रिलीजन और बिलीव्स दैट व्हाट इज़ रिटन इन अ होली बुक सच एज होली कुरान, बाइबल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे नावल की समरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थीम्स वगैरह। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। द पहला पॉइंट है वो है सिंगल फ्रेम नैरेटिव्स या द अनरिलायबल नैरेटर। इन द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट द मेन कैरेक्टर चंगेज़ी प्रेजेंट अ मोनोलॉग अबाउट हिज लाइफ and the evolution of his identity, because the story takes the form of a monologue. मोनोलॉग, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया गया है मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब है लाइक अ लॉन्ग स्पीच बाय वन एक्टर इन अ प्ले और फिल्म और एज अ पार्ट ऑफ थिएट्रिकल और ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम। मीन्स जो एक ही बंदा बोलता है किसी भी स्टोरी में, चाहे वो फिल्म हो या कोई प्ले हो, तो उसमें अगर एक ही बंदा स्पीच करता हो तो उसको हम मोनोलॉग कहते हैं। मीन्स एक ही नैरेटिव होता है। एंड द स्टोरी टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मोनोलॉग। अब यहाँ पे जो मोनोलॉग कौन है, मीन जो स्पीच कर रहा है, जो एक ही एक्टर है, वो कौन है? दैट इज़ चंगेज़। द नैरेटिव इज टोल्ड फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ किया गया है, दैट ऑफ चंगेज़। मीन्स वो चंगेज़ है दैट जो कि प्रोटोगनिस्ट है नावल के। दैट इज़ द नैरेटिव इज़ फ्रेम्ड इंटायरली फ्रॉम चंगेज़ परस्पेक्टिव। कि जितना भी नावल है ये चंगेज़ की परस्पेक्टिव से है। मीन्स आल्दो अ सिंगल फ्रेम नैरेटिव कैन रिवील द इनर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ द स्टोरी टेलर, इट मे आल्सो बी बायस्ड। द ट्रूथ और falsity of the events described by the sole narrator are near corroborated by another character's view of the same events। तो हमारे इस नावल में जो मरकज़ी किरदार है वो कौन है? यानी बयानिया मुकम्मल तौर पे चंगेज़ के नुक्ता नज़र से तैयार किया गया है। अगर चाहे फ्रेम बयानिया कहानी सुनाने वाले के अंदरूनी जज्बात, इटरनल जो इमोशंस है और साइकोलॉजिकल इर्तिका को ज़ाहिर कर सकता है, लेकिन ये मुतासिब भी हो सकता है। वाहिद रावी की तरफ से बयान करदा वाक़ियात की सच्चाई या झूठ कभी भी इस वाक़ियात के बारे में किसी दूसरे किरदार के नुक्ता नज़र से तस्दीक नहीं होती। तो हमारा जो मेन नैरेटर है, जो प्रोटोगनिस्ट है इस पूरे पैराग्राफ में, ये जो पूरे नावल में, वो कौन है? चंगेज़। Thus what the single narrator relates or reveals should be viewed with some skepticism by the reader. In this novel, the reader should generally regard Changez as an unreliable narrator, someone whose story or parts of his story may be untrue, self-serving or biased. The reader should try to be aware of those elements of the novel that Changez might have skewed to serve his own interests. Actually इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इस तरह एक नैरेटर जो कुछ बयान करता है या ज़ाहिर करता है, इस नैरेटर को कुछ शक्कूक व शबाहत के साथ देखना चाहिए। इस नावल में नैरेटर को आम तौर पर चंगेज़ को एक नाकाबिल एतबार मीन्स अनरिलायबल नैरेटर के तौर पे देखना चाहिए, जिसकी कहानी या इसकी कहानी इसके कुछ कहानी के कुछ हिस्से हैं वो गलत, खुदगर्ज़ या मुतासिब हो सकते हैं। नैरेटर को नावल के इन अनासर से आगाह होने की कोशिश करनी चाहिए जो शायद चंगेज़ ने अपने मफादात की तकमील के लिए खींचे हैं। अब यहाँ पे सितंबर 11 अटैक के बारे में बताया गया है। एज़ यू नो के इन अटैक्स में क्या हुआ था, लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग्स 9/11 अटैक्स इन द प्रीवियस नावल मोहसिन हमीद, दैट वाज हाउ टू गेट फिल्ची रिच बाय मोहसिन हमीद। सो वो नावल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा। 9/11 अटैक्स एज़ यू नो के जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ जो 4 एरोप्लेन्स थे वो टकराए थे और इसमें काफ़ी लोग जो थे मर गए थे, और साथ में ये जो इल्ज़ाम था ये फिर अलकायदा पे लगाया गया कि अलकायदा ने किया है। और इसमें तकरीबन बहुत से ममालिक के लोग थे, सिर्फ अमेरिका के नहीं थे, और 4 बंदों ने हाईजैक किया था
جو ایروپلینس تھے، اور اس میں سے جو ہے، اور اس میں لائک 9/11 اٹیک، سپٹمبر 11 اٹیکس 2001 بھی کہا جاتے ہیں. اور اس میں لائک آئی سے ٹو کہ 4 پیسنجرز ایئر لائنز ور ہائی جیک بائی 19 ہائی جیکرز. ہائی جیک مینز لائک اغوا کرنا، جہاز وغیرہ کا. 2 planes crashed to the World Trade Center، اور ایک جو تھا پینٹاگون، اور 4 were expected to crash with the White House but crashed on the way. تو ایک نے لائک پینٹاگون سے ٹکرانا تھا، اور دوسرے جو تھے کریش ہو گئے تھے، ایک جو تھا کریش ہو گیا تھا، اور باقی جو تھے ٹکرا گئے تھے، جو باقی لائک ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تھے. اب یہ الزام انہوں نے اسامہ بن لادن پہ لگایا تھا، who was called the basically culprit of 9/11 attacks and his 2 فتویٰ، لائک اسامہ بن لادن کے جو 2 فتویٰ تھے. یو ایس responded by launching a war. اب یو ایس نے اس ٹائم کیا کیا تھا کہ جو وار تھی وہ لانچ کی، اور اس میں جو ہے لائک وار آن ٹیرر ویئر پاکستان بیسیکلی سپورٹڈ، جب وہاں پہ لائک پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ دی تھی. اور یہاں پہ ہم تھوڑی بہت اس لائک جو ایروپلینس تھے اس کی بات کریں گے. سو سپٹمبر 11 2001 19 ہائی جیکرز ٹک کنٹرول آف 4 flights who were trained by اسامہ اور القاعدہ. فرسٹ ون واز امریکن ایئر لائن. جو پہلا جہاز کا نام تھا وہ کیا تھا؟ امریکن ایئر لائن. فلائٹ 11 اس میں 5 ہائی جیکرز تھے، اینڈ کرشڈ اٹ ود نارتھ ٹاور آف ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور اس کو کرش کیا تھا نارتھ ٹاور آف ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ. دوسرا جو تھا جو یونائٹڈ ایئر لائن تھا، مین جو جہاز کا نام تھا یونائٹڈ ایئر لائن، فلائٹ 175، اس میں بھی 5 ہائی جیکرز تھے، اور انہوں نے ساؤتھ ٹاور کے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ یہ جو تھا کرش کیا تھا. تھرڈ ون تھا امریکن ایئر لائن فلائٹ 77، اس میں بھی 5 ہائی جیکرز تھے، اور انہوں نے یہ جو تھا پینٹاگون کے ساتھ ٹکرایا تھا. فورتھ ون جو تھا وہ یونائٹڈ ایئر لائن تھا فلائٹ 93، اس میں 4 ہائی جیکرز تھے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو جس میں 4 ہائی جیکرز تھے، لائک آئی سیڈ ٹو یو ایٹ دی اسٹارٹ کے 4 میں سے 3 جو تھے لائک انہوں نے کرش کیے تھے، اور ایک جو تھا وہ بچ گیا تھا. تو یہ جو ایک بچا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ 4 ہائی جیکرز تھے، لائک ٹوٹل ملا کے 19 ہائی جیکرز تھے. 5 تو اس میں آ گئے، جو پہلے 3 ہم نے ڈسکس کی. جو 4 بچ گئے تھے یہ آخری جو پینٹاگون سے جو انہوں نے وائٹ ہاؤس سے ٹکرانا تھا، لائک کرش کرنا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ راستے میں ہی جو ہے گر گیا تھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز میں جو بیٹے مسافر تھے انہوں نے ریزسٹنس دکھائی، تب ہی یہ منزل تک نہ پہنچ سکی، مطلب یہ وائٹ ہاؤس سے نہ ٹکرا سکی. اب اس کے ڈیفرنٹ ریزنز بتائے جاتے ہیں، جیسے خالد شیخ محمد از دا چیف آرکیٹیکٹ آف 9/11 اٹیکس، مطلب یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے خالد شیخ محمد. ناؤ ہی از ان یو ایس کسٹڈی، جو کہ ابھی بھی یو ایس کسٹڈی میں ہے، اینڈ اسٹل الائیو، ابھی بھی زندہ ہے. اور اس کے بعد ڈفرنٹ ریزنز لائک اسامہ فرسٹ فتویٰ 1996 کالڈ یو ایس سولجرز ٹو لیو سعودی عربیہ. تو لائک اسامہ بن لادن نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو یو ایس کی آرمی ہے سعودی میں، کہ انہیں چاہیے کہ سعودی کو چھوڑ دے. مینس اس وقت جو یو ایس کی آرمی تھی وہ سعودی میں تھی، اینڈ دے ور ڈیپینڈنگ لائک سعودی عربیہ. مطلب امریکن تو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم ڈیپینڈ کرنے آئے ہیں، مطلب کسی بھی ملک کے، لیکن ان کے جو پرپزز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے بہت سی ایگزامپلز ہیں، عراق، افغانستان، شام، اسی طرح بہت سی ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے، پھر ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں. اور اس طرح ڈفرینٹ فتواز پھر اسامہ بن لادن نے دیے تھے. سیکنڈ فتویٰ 1998 میں دیا، آبجیکشن ٹو یو ایس فورن پالیسی. یو ایس فورن پالیسی پہ اس کا ایک آبجیکشن تھا کہ سپورٹ ٹو اسرائیل اینڈ یو ایس لائک پریزنس ان سعودی عربیہ. اور یو ایس لائک سپورٹ اس وقت دیتا تھا کس کو؟ سعودی عربیہ کو، اسرائیل کو. تو اسرائیل کو جب یو ایس سپورٹ دیتا تو سعودی عرب لائک جو اسامہ بن لادن تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ یو ایس کو چاہیے کہ اسرائیل کو سپورٹ نہ دے، کیونکہ اسرائیل جو تھا لائک دے ور ڈوئنگ آپریشن آن فلسطینیز. سو یہ اسامہ کا دوسرا فتویٰ تھا. اب یہاں پہ ہم شارٹ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے کیجولیٹیز جو اموات ہوئی تھی. 2900 اپروکسیمیٹلی کلڈ، جس میں 6000 انجرڈ ہوئے، مطلب 2900 جو تھے وہ مر گئے تھے، 6000 جو زخمی ہوئے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ 78 to 90 کنٹریز کے لوگ اس میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی گنوا دی. اینڈ بیکاز اٹ از ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اسی لیے اس کا نام ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، بیکاز ڈفرینٹ ممالک سے لوگ آتے ہیں اس میں کام کرنے کے لیے.
ڈیڈلیسٹ ٹیررسٹ اٹیک ان ورلڈ ہسٹری، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈلیسٹ ٹیررسٹ مینس جس میں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں. آلموسٹ 10 بلین انفراسٹرکچر واز لاسٹ اینڈ اسٹاک مارکیٹ کلوزڈ ٹل سپٹمبر 11. US government provided $11.2 means billions in assistance war in Afghanistan plus Iraq. Lost $5 trillion. تو یہ پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ممالک نے اس پہ ریئیکشنز دیے، جس میں ایران ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، پاکستان، یہ سب نے. اور لاسٹ میں اس کا 9/11 کمیشن رپورٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے. 9/11 کمیشن رپورٹ واز سیٹ اپ آن نومبر 27, 2022. اس کا لاسٹ رپورٹ پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 22 جولائی 2004 مینز یہ رپورٹ دی گئی تھی 2004 میں، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 19 ہائی جیکرز تھے اینڈ ور آئیڈینٹیفائڈ دوز ور فرام 15 سعودی عربیہ. مینز یہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں 15 جو تھے سعودی عربیہ کے تھے، 2 جو تھے وہ UAE کے تھے، اور ایک جو تھا ایجپٹ کا تھا، اور ایک جو تھا لبنان کا تھا. سعودی عربیہ ڈونٹ انوالو اینڈ لائک دیٹ سعودی واز پرائمری سورس آف القاعدہ. مطلب یہ کہا جاتا تھا کہ سعودی جو تھا وہ القاعدہ کو فنڈنگ کرتا تھا. لیکن کوئی ایویڈنس ان کو نہیں ملی صدام حسین کے بارے میں. لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا، مطلب امریکنز کا، کہ صدام حسین اس میں انوالو ہو سکتے، لیکن ان کو کوئی ایویڈنس نہیں ملی صدام حسین سے ریلیٹڈ کہ صدام حسین نے بھی اس میں اپنا ہاتھ رکھا تھا. سجیسٹڈ ٹو امپروو بارڈر سیکیورٹی. پھر یہ رپورٹ جاری ہوئی کہ لوگوں کو چاہیے، جو ملک ہے، جو ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ جو بارڈر کی سیکیورٹی ہے اس کو سخت سے سخت کر دے. تو یہ رپورٹ تھی، لائک یہ چیزیں تھی جو 9/11 میں ہوئی تھی. اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے ناول سے ریلیٹڈ، اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ نے یہی پوائنٹس لکھنے جو ابھی میں نے بتائے، اور یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، آپ ڈیٹیل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد امریکن امپیریلزم اینڈ اسلامک فوبیا. تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، لائک اس پیراگراف کا بھی یہی مطلب ہے کہ پھر امریکہ نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف مطلب ایک نفرت سٹارٹ کر لی تھی. جہاں بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو تنگ کیا جاتا تھا، چاہے وہ امریکہ میں تھے، چاہے کہیں بھی مطلب جو ویسٹرن ممالک میں رہتے تھے اس وقت جو مسلمز تھے، مطلب اسلامی فوبیا جو ہے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس کی مین وجہ یہی تھی کہ انہوں نے الزام جو مسلمانوں پہ لگایا تھا کہ یہ مسلمانوں نے جو ہے 9/11 اٹیکس کیے تھے، اور اس طرح جو ہے مسلمانوں کو بدنام کرنا سٹارٹ کیا اس وقت انہوں نے، اور اب تک کرتے آ رہے ہیں. جو ابھی بھی مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمز جو ہے یہ جو ہے جو انتہا. تو پھر اس طرح مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جو ہے نفرت سٹارٹ کی تھی اسلامی فوبیا کے نام سے. لائک اسلامی فوبیا کا مطلب یہ کہ ڈس لائک اور پریجڈس اگینسٹ اسلام اور مسلمز، اسپیشلی ایز اے پولیٹیکل فورس. اور لائک پھر بش نے جو ہے ایک بیان بھی دی تھی اس وقت، ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مسلمز جو ہے، جو ممالک اگر لائک انہوں نے افغانستان میں آپریشن سٹارٹ کرنی تھی تو ان کا پرپز یہی تھا کہ اب جو ہمارے ساتھ ہوں گے، بش کا یہ ماننا تھا کہ جو ہمارا ساتھ دیں گے، اٹ مینز دے آر ناٹ سپورٹنگ ٹیررزم. اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اٹ مینز دے آر سپورٹنگ ٹیررزم. تو اس وقت لائک پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، اور بہت سے مسلم ممالک نے ساتھ دیا تھا، جس میں لائک جب 9/11 اٹیکس ہوئے تھے تو اس میں جو ہے عراق جو تھا اس نے ایک خوشی منائی تھی کیونکہ وہ آلریڈی امریکنز کے خلاف تھے. اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی لائک جو عراق کے لوگ تھے کہ دا امریکن کاؤبوائز آر ریپنگ دا فروٹ آف دیئر کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. مطلب کہ امریکہ نے جو کیا تھا پاسٹ میں، اس کا جو ہے اب وہ جو ایک کیا کہتے ہیں لائک جو یعنی جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کو جو ہے اب وہ بھگت رہے امریکنز. اور یہ کس کا ماننا تھا؟ جو عراق کے لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا. لیکن جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایران جو تھا اس وقت بھی امریکہ کے خلاف تھا، لیکن ایران نے بھی پھر سپورٹ دی تھی امریکنز کو. اسی طرح برٹن، پاکستان، جو مسلم ممالک تھے ان سب نے سپورٹ دی تھی. اور پھر ان کے پاس لاسٹ آپشن افغانستان، تو انہوں نے افغانستان میں جو ہے آپریشن سٹارٹ کیا تھا. اور اس طرح جو ہے اسلامی فوبیا سٹارٹ ہوا. مینس اسلامی فوبیا کا مطلب یہ ہے کہ ڈس لائک اور پریجڈس اگینسٹ اسلام اور مسلمز، مینس اسپیشلی ایز اے پولیٹیکل فورس، کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے نفرت پھیلانی تھی. اب ویسٹرن میں جتنے بھی مسلمز تھے ان کے خلاف انہوں نے لائک نفرت پھیلائی، اور جدھر بھی مسلمز نظر آتے تھے انہیں لائک جو ورڈز ان کے لیے یوز کیے جاتے تھے وہ ٹیررسٹ. سو اسٹل دے آر یوزنگ دیز ورڈز اگینسٹ مسلمز. اور
اس کے یہ جو پھر ڈفرینٹ ایگزامپلز آ جاتے ہیں، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، جس میں پوری ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے کہ یو ایس نے کیا کیا تھا اور جو دوسرے پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کا کیا ماننا تھا. لیکن اس کی جو مین وجہ تھی، انہوں نے القاعدہ کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا تھا. اب اس میں جو اسامہ بن لادن تھا، اس نے فتوے بھی جاری کیے تھے اس وقت، کہ ایک تو یہ فتویٰ تھا ایز آئی ڈسکسڈ کہ ایک کہ جو امریکن ٹروپس ہے سعودی عربیہ میں ان کو جو ہے نکالا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ جو اسرائیل جو امریکہ اسرائیل کو سپورٹ دے رہا تھا اگینسٹ فلسطینیز، سو ان کو جو ہے سپورٹ دینا بند کر دے. یہ اسامہ بن لادن کا ماننا تھا. تو یہ لاسٹ جو ہے اس کا پیراگراف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی یہی چیز مینشن کی گئی ہے 9/11 اٹیک سے ریلیٹڈ، اور لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ بتائے گئے ہیں. And but he is treated as one after 9/11. Islamophobia is in the United States increasingly took the form of physical violence or vandalism. اب جب یہ سب کچھ ہوا 9/11 اٹیکس، تو اوبیسلی پھر مسلمانوں کو بھی انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا. اور مسلمانوں کی انہوں نے کیا کیا ٹارگیٹ، مطلب کون سی چیزیں ٹارگیٹ کی، جیسے مسجد وغیرہ ہو گئے، یہاں پہ دھماکے سٹارٹ ہوئے تھے اس وقت. اور اکارڈنگ ٹو آفٹر 9/11 اٹیکس، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 481 جو ہے رپورٹس جو ہے سبمٹ ہوئے تھے اگینسٹ مسلمس، کہ مسلمان جو ہے مطلب ان کو ٹیررسٹ قرار دیا تھا. اور اسی طرح مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا ہے، جس میں 481 رپورٹس جو ہے ایشو ہوئے تھے اگینسٹ مسلم، they did crime at that time. The passing of time has not appreciably eased anti-Muslim violence. In 2015, 14 years after the attacks, 260 hate crimes against Muslims were documented. یہاں پہ اگین مینشن کی گئی کہ 9/11 اٹیکس کے بعد 481 رپورٹ جو ہیں انہوں نے سبمٹ کرائے تھے، لیکن 2015 میں مینز آفٹر 14 ایئرس 260 جو ہے کرائم جو ہیٹ کرائمز اگینسٹ مسلمز ور ڈاکومنٹڈ. اور یہاں پہ پھر ہم بات کریں گے 2 فنڈامنٹلزمز. اب 2 ٹائپس آف فنڈامنٹلزم، جس میں ریلیجیس اور مارکیٹ جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. مینز 2 قسم کی بنیاد پرستی، جسے مذہبی اور ریلیجیس اینڈ مارکیٹ. اب ناول کے جو مرکزی کردار چنگیز اس میں تنازع پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلا مذہبی بنیاد پرستی یہ سکھاتی ہے کہ اس کے بانی یعنی مذہبی ٹیکسٹ پہ کوئی غلطی نہیں ہے. دوسرا جو ہے اسلامی بنیاد پرست قرآن کے متعلق اور لفظی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو اسلام کا بنیادی یا مذہبی ٹیکسٹ ہے. اسی طرح جو عیسائی بنیاد پرست بائبل کے ٹیکسٹ کے مکمل سچائی پر یقین رکھتے ہیں، جو عیسائی لوگ ہیں وہ بائبل پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اسی طرح جو مسلمز ہیں وہ قرآن پر مکمل یقین رکھتے ہیں. اور جس میں پھر ویٹنکن نے بنیاد پرستی پر تنقید کی ہے. یہ جو ایک رائٹر ہے اس نے اس پہ پوری تنقید کی تھی، کیونکہ امریکی مورخ جیمز کیرل، جس کی پیدائش 1943 کے مطابق، یہ زندگی میں ایک جھوٹا یقین داخل کرتا ہے جو کہ انجانے میں مذہبی پیغام کی الہی مادے کو اس کی انسانی حدود کے ساتھ الجھا دیتا ہے. سیکنڈ جو ہے مارکیٹ فنڈامنٹلزم از دا بلیف ان اے فری مارکیٹ کیپٹلزم. اوورآل اس پیراگراف کا مطلب یہی ہے کہ جو فرسٹ تھا وہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم تھا، اور دوسرا جو ہے یہاں پہ جو مینشن کیا گیا وہ ہے مارکیٹ فنڈامنٹلزم. سو مارکیٹ کی بنیاد جو پرستی آزاد منڈی کی سرمایہ داری میں عقیدہ ہے. معاشی تبدیلی کا ایک غیر منظم یا کم سے کم جو ریگولیٹڈ نظام ہے جس میں کنٹرول خود مارکیٹ کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے. نظریے میں مارکیٹ کیپٹلزم خود کو منظم کرتا ہے، جو طلب اور رسد کے قوانین کے تحت چلتا ہے. مغرب اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آزاد منڈی کی سرمایہ داری معیشت اور کارپوریشنوں اور مالیاتی اداروں کے اعمال پر حکمرانی کرتی ہے. تاہم جو مین پروٹاگنسٹ ناول کے چنگیز، ناول کی ہچکچاہٹ کا شکار بنیاد پرست اور دوسروں کا خیال ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی قیمت پر دوسروں کے لیے منافع کے حصول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. چنگیز is torn between the 2 fundamentalisms. He is a پاکستانی مسلم. چنگیز I said کہ ایک مین کریکٹر ہے اور یہ پاکستانی مسلم ہے. Elaborate a secular one who is employed by a high-powered
American capitalist financial firm directed to assessing the value of other companies ripe for takeover or dismantling. His employees' pillaging of such companies and the resulting human toll lead him to question Western values such as the pursuit of wealth and power. In turn, his rejection of these values led him to identify increasingly with the plight of Muslim countries that are too often subjugated by market fundamentalists. ایز چنگیز جو کہ پروٹاگنسٹ ہے، تو چنگیز جو ہے دو بنیاد پرستی کے درمیان جو ہے پڑا ہوا ہے. ایک ہی از اے پاکستانی مسلم، اگرچہ ایک اسکالر ہے جو ایک اعلیٰ طاقت رکھنے والی امریکی سرمایہ دارانہ مالیاتی فریم میں ملازم ہے، مینس لائک ہی از ورکنگ ان امریکہ، جو دوسری کمپنیوں کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے وقف ہے، جو قبضے یا ختم کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اجروں کی طرف سے ایسی کمپنیوں کو لوٹنا اور اس کے نتیجے میں انسانی نقصان اسے مغربی اقتدار جیسے دولت اور طاقت کے حصول پر سوالیہ نشان بناتا ہے. بدلے میں ان کی یا ان اقتدار کو مسترد کرنے کی وجہ سے وہ مسلم ممالک کے حالات زار کے بارے میں تیزی سے شناخت کر رہا ہے، جو اکثر بازاری بنیاد پرستوں کے زیر تسلط رہتے ہیں. مینز لائک چنگیز از گوئنگ ٹو چینج ہم سیلف. اور آگے ہم اس کے جو ہے کریکٹرز دیکھیں گے کہ کریکٹرز میں ہوتا کیا ہے. یہاں پہ جو ہے ہم اپنی ویڈیو کی اینڈنگ کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کریکٹر سے ریلیٹڈ اور سمری سمبولزم اور ساتھ میں تھیمز دیکھیں گے. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.